बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ हम और हमारी ज़राअत के फ़ोरम से। कनकेव एग्रीकल्चर के हवाले से हम आपसे मुसलसल राब्ते में रहते हैं। आज का मौजू जो है लास्ट वीक की तरह बजट के हवाले से ही है। उस वक्त तो बजट आना था और हम जो बजट में जो तरजीहात मुतय्यन की जा रही थी, जिस पर डिस्कशन हो रही थी, उस हवाले से आपसे बात हुई थी कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बजट में किस तरह का हो, और इन सेक्टर में जो गवर्नमेंट जो प्रायोरिटीज़ अपनी प्राइम मिनिस्टर लेवल पे एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से जो बात हो रही थी, तो उसमें किसानों के लिए किस किस्म का पैकेज आना चाहिए, उस पर बात हुई थी। आज हम बात करेंगे कि इस वक्त जो बजट 9 मई को जो बजट अनाउंस हुआ है, उसमें जो गवर्नमेंट ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से तरजीहात दी हैं वो क्या हैं, और उस पे उसको जो है हमारे किसान भाई या जो भी रेलेवेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टेक होल्डर हैं वो किस तरह से वेल करेंगे, और इसके असरात जो है हमारी रूरल इकानमी पे, एग्रीकल्चर इकानमी पे या नेशनल इकानमी पे कैसे मरतब होंगे। तो ये आज का हमारा मौजू होगा। और आप सब जानते हैं, जैसे आपने बजट सुना, उसमें 4-5 तरजीहात जो है वो गवर्नमेंट ने वो दी हैं। एक तो उन्होंने लोन में जो इस वक्त फॉर्मल सेक्टर से, बैंकिंग से, सिस्टम से जो लोन किसानों को मिलता है, उसमें एक खातर ख्वाह इजाफा किया है। 1800 से उन्होंने 2400 के करीब ये अमाउंट कर दी है, बिलियन रुपीस, जो कि बड़ी कसीर अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इस हवाले से किसान इस सारी स्कीम से, इस लोन से, इस क्रेडिट से किस तरह से फ़ायदा उठा सकेंगे, ये हमारा मौजू होगा। इसके अलावा उन्होंने जो एक और बहुत बड़े एक अहम एरिए में जो कुछ अनाउंसमेंट की हैं, जो कुछ जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सीड है, हाई क्वालिटी सीड, ये एक बड़ा अहम अवामल होता है क्रॉप प्रोडक्शन में या प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन लेने के लिए, इवन प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे बड़ी जो अहम चीज़ होती है वो सीड होता है। तो इन्होंने जो इस बजट में जो अनाउंसमेंट की गई है, उन्होंने जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो हैं वो ज़ीरो किए हैं जो इंपोर्ट के ऊपर। तो जो एक नई बात इन्होंने की है वो सैपलिंग की है कि जी इवन जो पनीरियाँ हैं, अगर वो बाहर से पौधे मंगवाए जाएंगे तो उसके ऊपर भी ये टैक्सेस ज़ीरो होंगे। तो ये है खुश आएँ, लेकिन इसमें कुछ सवालात भी हैं, तो इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर पे ये जो पॉलिसी है, ये तो हम सब जानते हैं कि जो हाइब्रिड सीड हैं ये बाहर से आते हैं, जिसमें मेज़ का सीड बाहर से आता है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो लेके आती हैं, और पाकिस्तान में ये सेल होता है काफ़ी हाई प्राइस पे। इसी तरह हमारे कुछ वेजिटेबल के सीड हैं, जिसमें कुकम्बर है, टोमेटो है, या चिलीज़ हैं, स्वीट पेपर्स हैं, उनके जो सीड जो है बाहर से आते हैं। ये चंद एक और वेजिटेबल्स होंगी। तो बाकी जो सीड हैं ऑलमोस्ट 90% जो सीड हैं जो ओपन पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं, जैसे वीट है, राइस है, शुगर केन है, इसके अलावा जो पल्सेस हैं, इन तमाम के सीड जो हैं ये नेशनल सिस्टम जो सीड प्रोड्यूस करता है एक प्रोसेस के ज़रिए से, जिसमें वैरायटी एवेल्यूएशन का 6 से 7 साल का एक प्रोसेस होता है, और उसके बाद वैरायटी एवेल्यूएशन कमेटी फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल जो हैं इनकी सीड काउंसिल्स हैं वो अप्रूवल देती हैं, तो वही सीड मल्टीप्लाई होते हैं। तो उस हवाले से हमें बजट में वो बड़ी क्लियर पॉलिसी नहीं नज़र आ रही कि उनका जो एक प्री बेसिक सीड, और हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, और उसमें प्लांट ब्रीडर राइट एक्ट, उसको ये कैसे डवटेल करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और मुल्क के अंदर जो ये हाई क्वालिटी सीड की अवेलेबिलिटी, जो OPV हमारी क्रॉप्स हैं, जो कि मेजर हमारा सीड सिस्टम उन्हीं पे बेस करता है। इस पॉलिसी में क्या गवर्नमेंट का क्या फोकस है, ये सवाल हम गवर्नमेंट से भी पूछेंगे, और इसकी क्लैरिटी जैसे जैसे हमारे सामने आएगी तो हम अपने जो किसान मददगार के हवाले से हमारे जो किसान भाई उनसे भी हम शेयर करेंगे, ताकि वो फ़ायदा उठा सकें। अगर कोई पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि मुल्क के अंदर सीड जो OPV वैरायटीज़ हैं उनकी जो पॉलिसी है सीड सर्टिफिकेशन की, और उसमें कोई पॉलिसी इंसेंटिव्स नए आए हैं, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ब्रीडर की जो इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें अगर कोई नई बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी सीड सेक्टर में, तो उस हवाले से हम आपके साथ आने वाली जो हमारी कम्युनिकेशन है उसमें हम ज़रूर शेयर करेंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो मशीनरी के हवाले से, उसमें उन्होंने एक तो फोकस किया है ताकि जल्दी कई सारी क्रॉप जो हैं वो जल्दी हार्वेस्ट की जा सकें, तो कंबाइन पे फोकस किया है।
تو کمبائن تو مینلی 2 یا 3 کراپ پہ، زیادہ تر رائس اور ویٹ پہ اور کسی حد تک کنولا پہ، یہ چند ایک فصلیں ہیں جن پہ کمبائن کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ کمبائن اس وقت جو مشینیں میجارٹی آف دا مشین جو پاکستان میں یوز ہو رہی ہیں وہ سیکنڈ ہینڈ مشینری باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے، اس کو یہاں ہمارے وینڈر ریکنڈیشن کرتے ہیں اور پھر وہی مشینیں جو ہیں یہ ان فصلوں کے لیے ایک ہی مشین ود اس میں چھوٹی موٹی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ وہ مختلف فصلوں پہ وہ یوز کرتے ہیں اور وہی سروسز سپلائی کرتے ہیں جو لوگ ویٹ کے لیے اور وہی رائس کے لیے اور وہی باقی فصلوں کے لیے۔ تو باقی جو ہماری ہارویسٹ اور پوسٹ ہارویسٹ کے ایشوز ہیں، باقی ہماری پیرشیبل کموڈیٹیز ہیں، فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، تو ان میں جو مشینری ہے ہارویسٹنگ کی، جو اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینری انٹرنیشنل لیول پہ یوز کی جاتی ہے، اس حوالے سے بجٹ میں ہمیں کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے بارے میں بھی ہم گورنمنٹ آفیشل سے جو کنسرن لوگ ہیں ان سے یہ بات کریں گے کہ آیا یہ پالیسی صرف یا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رائس کے اوپر انہوں نے اس کے پلانٹر کے اوپر اور اس کی ڈرائنگ کے حوالے سے، اس حوالے سے انہوں نے کوئی سیڈر اور پلانٹر اور کی پالیسی دی ہے، یہ صرف رائس کے لیے ہے۔ تو یہ سارے فنکشن جو ہیں ڈرائنگ کے، ڈی ہائیڈریشن کے، کولڈ چین کے، یہ تو تمام فصلوں میں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا یہ صرف رائس اسپیسیفک پالیسی ہے؟ تو ہمیں ہمارے کسانوں کو اس کے بارے میں بھی ہمیں معلومات چاہیے ہوں گی اور ہم یہ آپ تک یہ معلومات جو پہنچائیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو پالیسی ہے وہ ایگرو بیسڈ ایک انڈسٹریلائزیشن کی ہے، یہ ایک اچھی خوش چند پالیسی ہے جو گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے، لیکن اس کی جو انہوں نے اسکیل رکھی ہے کہ ٹیکس فری جو ان کو ایک بینیفٹ دیا ہے فار 5 ایئرس، اس کی جو انہوں نے بڑی انڈسٹری کو سپورٹ کیا ہے، جو مینوفیکچرنگ یا ویلیو ایڈیشن، جیسے گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ایک رورل لیول میں یا ایک رورل سیکٹر میں یہ انڈسٹریز لگیں، لیکن ان کا جو ٹرن اوور ہے وہ 800 ملین روپیز کا اگر ٹرن اوور ہوگا تو وہ ایگزیمپشن ان کو دی گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے، چونکہ ہمارے ارد گرد جتنی ترقی ہوئی ہے، جہاں اسمال فارم ڈریون ایگریکلچر ہے، اور اگر ہم نے رورل انڈسٹریلائزیشن صحیح معنی میں کرنی ہے تو اس کے جو ہمارے ارد گرد ملکوں میں ملیشیا، انڈونیشیا، چائنا، تائیوان، یہ جتنے ممالک ہیں، ایون ٹرکی، ان تمام ملکوں میں ویلیو ایڈیشن، ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر، فارم لیول ویلیو ایڈیشن کو فروغ دیا گیا ہے یہ پچھلے 15-20 سال میں، اور ہم سنتے بھی آ رہے ہیں کہ 1 ولیج 1 پروڈکٹ، یہ ہمارے ہاں اس طرح کے پروگرام چلے بھی ہیں۔ تو اس میں اس سیکٹر کو اس طرح سے مجھے سپورٹ ڈائریکٹلی نظر نہیں آ رہی، اور خاص طور پہ چونکہ میری خود اپنی ایز اے چیئرمین اور پلاننگ کمیشن میں ایز اے ممبر انوالومنٹ رہی ہے، جہاں ہم نے 32 کموڈیٹیز کے اسی گورنمنٹ کو، جو موجودہ گورنمنٹ ہے اسی گورنمنٹ کو، ان کی انیشیٹو پہ وہ 32 کموڈیٹیز 32 کموڈیٹیز کے ہم نے جو اسٹڈیز کی تھیں، اور ان کو 72 کلسٹر آئیڈینٹیفائی کر کے دیے تھے فار رورل ٹرانسفارمیشن، جو کہ سلوشن ہے، کیونکہ انہی کلسٹر میں اور جو اس میں ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جن کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر کو فارم لیول پر، اس کی تمام جو ہے فیزیبلٹیز بنا کے دی تھی فار 72 کلسٹرز۔ تو اس میں ڈائریکٹلی ہمیں اس میں نہیں نظر آ رہا کہ جی اس کو کوئی فوکس کیا گیا ہو، اور پھر اس میں جو ہمارے پارٹنرز ہیں یا اس میں اس طرح کی جو انڈسٹریلائزیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ اس میں کیا رول پلے کریں گے۔ جیسے ہمارے رورل سپورٹ پروگرامز ہیں، ان کے پاس کمیونٹی کے پلیٹ فارم ہیں، ان کے پاس آرگنائز کمیونٹیز ہیں، وہ ان کو سپورٹ بھی دیتے ہیں، ٹیکنیکل ٹریننگ کی بھی، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی بھی، تو وہ فورم موجود ہیں۔ تو ان فورم کی اس میں انوالومنٹ کیسی ہوگی؟ ویسے اور چند ایک پالیسیز ہیں جن میں کسی حد تک ایس ایم ایز کے حوالے سے کچھ 5 بلین کی جو انٹرپرینورشپ کو نئے انٹرپرائزز کو یا انٹرپرینورز کو سپورٹ کرنے کے لیے اس بجٹ میں وہ ایلوکیشن ہے۔ اسی طرح انہوں نے ویمن امپاورمنٹ کے لیے کو 5 بلین کی ایک سپورٹ دی ہے۔ اس طرح پرائم منسٹر یوتھ کو سپورٹ کرنے کے لیے، انٹرپرینورشپ بزنسز کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک تو کریڈٹ کے اوپر کچھ کنسیشن کریڈٹ کی اسکیمیں ہیں، اور کچھ انہوں نے 10 بلین روپیز کی ایلوکیشن بھی کی ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو رورل سیکٹر میں جو رورل ویمن ہے، پرٹیکولرلی ایجوکیٹڈ ویمن جو نئی ہیں، ان کو اسکیم میں کس طرح سے سپورٹ کیا جائے گا، ان کی ہینڈ ہولڈنگ کیسے کی جائے گی، ان کی انٹرپرینورشپ اسکل کیسے ڈیولپ کیا جائیں گے، جو یہ پروڈیوس کریں گے ان کو مارکیٹ سے کیسے لنک کیا جائے گا، ای کامرس سے کیسے لنک کیا جائے گا، آئی ٹی بیس جو مارکیٹنگ سلوشن ہے وہ کیسے لنک ہوں گے۔
تو یہ سارے سوال ہیں اس وقت، ہم بھی یہ ان سوالوں کے جواب حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے جیسے یہ چیزیں، اور ہم ہائیسٹ لیول پہ یہ چیزیں ریز بھی کر رہے ہیں، اور میں خود بھی ذاتی طور پہ بھی ان فورمز کا پارٹ ہوں، تو انشاءاللہ ہم ان فورم کے اوپر یہ کلیئرٹی کوشش کریں گے، یہ کلیئرٹی آئے، اور اس کلیئرٹی کے ساتھ پھر ہم آگے دیکھیں کہ جی ہم کس طرح سے رورل یوتھ کو، فارمرز کو، جو ہمارے کلائنٹس ہیں، ہمارے کسان مددگار کے اوپر جو کسان ہمیں فالو کرتے ہیں، ہم ان کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم۔ ان جتنی چیزیں میں نے ابھی بیان کی ہیں، ان کے اوپر جس طرح سے یہ ہمارے سامنے جتنی اسکیمیں گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہیں، ان کے جو بھی پروسیجرز ہیں، میتھڈز ہیں، ان کو کیسے اسکیموں کو اویل کرنا ہے، اور پھر اس میں کس طرح کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ چاہیے، ٹریننگ چاہیے، ٹیکنیکل ٹریننگ چاہیے، کہاں سے یہ ٹریننگ ملے گی، اور اس میں جو نالج ہے وہ کہاں سے ملے گا، ٹیکنالوجی کہاں سے ملے گی، یہ مشینری کس ملک میں کہاں اویلیبل ہے، کس پرائز پہ اویلیبل ہے، اور اس کی کیا فیزیبلٹی، اگر وہ مشین لائیں تو اس کی کتنی کیا پرفارمنس ہوگی، ایفیشنسی کیا ہوگی، اس سے کتنا پروڈکٹ بنے گا، اور پروڈکٹ کی مارکیٹ ویلیو کیا ہوگی، اور اس کے مارکیٹ میکینزم کیا ہوں گے۔ یہ بڑے اہم سوال ہیں۔ تو جتنی یہ پالیسیز گورنمنٹ نے دی ہیں، ان پالیسیز کو فردر دیکھنا، یہ انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے آپ کے ساتھ مل جل کے، اور آپ اس کے اوپر اگر کوئی آپ بھی ان پالیسیز کو ذرا غور سے دیکھیں، ان کے اوپر آپ بھی سوال اپنے اٹھائیں جیسے ہم نے اٹھائے ہیں، اور ہم سے بھی یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور آپ اگر کسی ریلیونٹ خواہ وہ پروونشل لیول کے پالیسی میکرز ہوں اور یا وہ فیڈرل لیول کے پالیسی میکر ہوں، آپ ان سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو ان سوالوں کے مدلل جواب دیں، اور اس میں جو ہیلپ کر سکتے ہیں ہم ان اسکیموں کو اویل کرنے کی، وہ بھی ہم کر سکیں۔ اور ایک اور بات بڑی اہم جو میں آپ سے اینڈ پہ کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک کنکلوژن ہمارا، جب میں چیئرمین تھا اور ہم پی آر سی اور پلاننگ کمیشن میں بھی تھا، تو ایک نالج، ایک چیز ہم ہمیشہ گورنمنٹ سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے، کنونس کرنے کے لیے بات کرتے تھے، یہ انٹرنیشنل نالج ہے کہ اگر آپ 5% سے آپ کی جو رورل سیکٹر گرو کرے گا، تو آپ کا یہ کنکلوژن 8% جو ہے یہ اربن سیکٹر گرو کرے گا۔ یہ ایک تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رورل سیکٹر میں آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کا اربن سیکٹر اور انڈسٹریل سیکٹر بھی گرو کرے گا۔ اور اس سال کے جو رزلٹ ہیں بالکل اس کو کلیئرلی، اس کا ثبوت اس سال کی جو اس وقت گروتھ ہے، فگر جو ہیں وہ پیش کر رہی ہیں۔ تو ابھی ایگریکلچر سیکٹر میں جو گروتھ ہے وہ تو 1.5% ہے، اور انڈسٹریل سیکٹر میں اس وقت نیگیٹو گروتھ ہے، جو کہ جس نے گرو کیا ہے -2.94% سے۔ اور سروس سیکٹر کی بھی جو پرفارمنس اس سال میگر رہی ہے، ہمیشہ سروس سیکٹر جو ہے یہ اوور کم کرتا تھا، باقی تمام سیکٹرز کی گروتھ زیادہ ہوتی تھی۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ لاسٹ ایئر ہماری گروتھ ریٹ جو ایگریکلچر سیکٹر تھی وہ 4% کے قریب تھی۔ تو جب ایگریکلچر سیکٹر گرو کرے گا تو ہمارا انڈسٹریل سیکٹر، سروس سیکٹر بھی گرو کرے گا۔ تو یہ ہم کہتے تھے، ہم کہتے آئے ہیں، اور ابھی یہ نئی جو فگر آئی ہیں، یہ جو اس بجٹ میں جو اکنامک سروے میں جو نئے اعداد و شمار ہیں، وہ اعداد و شمار اسی بات کو بڑا کلیئرلی ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم بیسیکلی رورل اکانومی ہیں، ہماری اگر وہ بیسڈ انڈسٹریز ہیں، ایگریکلچر پروموٹ ہوگی تو انڈسٹری بھی پروموٹ ہوگی، سروس سیکٹر بھی پروموٹ ہوگا، یہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے فورم سے ان پالیسیز کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو نالج ہے، ہم پہلے بھی آپ سے یہ شیئر کرتے، ٹیکنالوجیز ہیں، ان کو حاصل کرنا، اور اپنے جو ہمارے کلائنٹس ہیں، ہمارے جو کسٹمر ہیں، ہمارے جو کسان بھائی ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ، جن کا ایک کسان مددگار کے فورم پہ بھی، اور کسان جو ہماری ایڈوائزری ہے اس فورم پہ بھی، اس کے علاوہ جو ہماری کسان دکان ہے، اس کے علاوہ جو ہمارا کسان کاروبار کے فورم پہ جو نئے کاروبار ہیں، انٹرپرینیورشپس ہیں، اسٹارٹ اپس ہیں، اس میں ہم ان کی انشاءاللہ بھرپور مدد کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔